बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल का आगाज होता है जो कि मक्की सूरा है। कुरान के अंदर इसका 27 नंबर है, नजूल के एतबार से 48 नंबर है, रकू इसके 7 हैं और आयात इसकी 93 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मुक़त्तात से आगाज होता है, तौसीन। फिर से अल्लाह ताला ने वही कुरान की आयत के बारे में फरमाया कि तिल का आयातुल कुरान व किताब मुबीन, ये आयत कुरान और एक वाज़ेह किताब की हैं, मोमिनों के लिए हदायत और खुशखबरी है। अब वो मोमिन कौन है? जो नमाज कायम करते हैं, सबसे पहली खासियत, और ज़कात अदा करते हैं और वही आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यकीनन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हमने उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया, चनाचे वो हैरान फिरते हैं, क्योंकि क्यामत के दिन तो उनके लिए खुशनुमा कोई चीज होगी नहीं। हैरान होकर दीवानों की तरह फिरेंगे। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी यही सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले होंगे। और बिलाशुबा आपको ये कुरान कमाल हिकमत वाले, सब कुछ जानने वाले की जिनाब से दिया जा रहा है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा, यकीनन मैंने एक आग देखी है, जल्द ही मैं आपके पास वहां से कोई खबर लाऊंगा या आपके लिए कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर आऊंगा ताकि आप उससे सेंकें। सर्दी थी, रात का वक्त था, तो वो जब वो फिरौन की तरफ जा रहे थे, अपने घर वालों को, अपने अहल वालों को, अपनी बीवी को लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं कोई आग देखता हूँ तो मैं लेकर आता हूँ ताकि हम उससे सर्दी को कुछ हटा सके, मिटा सके। फिर जब वो उसके पास आया, आवाज दी गई, बरकत दी गई है उसे जो आग में है। बूरिका मन फिन्नारी वमन हौलहा, और जो उसके इर्द गिर्द है और पाक है। वह सुबहान अल्लाही रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला जो सारे जहानों का रब है। ए मूसा, यकीनन मैं अल्लाह ताला हूँ। अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया, ए मूसा मैं यकीनन अल्लाह हूँ, सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला। और अपनी लाठी डाल दो। फिर जब उसने उसे उसे बल खाते देखा, गोया कि वो सांप है, तो पीठ फेर कर लौटा और पीछे मुड़कर भी ना देखा, ऐसे खौफ दिल में मुब्तला हुआ। अल्लाह ने फरमाया, या मूसा, ए मूसा, ला तखफ, डरो नहीं, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, यकीनन रसूल मेरे पास डरा नहीं करते। अल्लाह के पास क्यों रसूल डरेंगे? मगर जिसने जुल्म किया, फिर उसने बुराई को भलाई से बदल दिया, यानी कि बुराई को भलाई से बदल दिया, तो यकीनन मैं बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला हूँ। यानी अगर बुराई को सरजद हो गई तो फिर नेकी कर दी, तो वो बुराई वो भलाई से बदल दी गई। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो और वो बेऐब सफेद चमकता हुआ निकलेगा। ये 9 निशानियों में से हैं। फिरौन और उसकी कौम की तरफ जाओ। अल्लाह ताला ने की 9 निशानियां हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी, और फिर वो निशानियां देकर कहा, खाली हाथ भेज नहीं भेजा। यकीनन वो नाफरमान लोग थे। तो जब आंखें खोल देने वाली हमारी निशानियां उनके सामने आईं, तो उन्होंने कहा, ये तो जादू है। और उन्होंने उनका जुल्म और तकब्बुर से इनकार किया, अपने आप पर जुल्म किया ना, और तकब्बुर किया कि हम तो इससे ज्यादा माहिर हैं, हम ज्यादा समझदार हैं। हालांकि उनके दिल उसका यकीन कर चुके थे, अना की खातिर। बस आप देखें फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और बिलाशुबा यकीनन हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया, और उन दोनों ने कहा, तमाम तारीफ अल्लाह ताला की है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी है। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ, और उसने कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की जुबानें सिखाई गई हैं और हमें हर किस्म की चीजें अता की गई हैं। बिलाशुबा ये यकीनन खुला फजल है अल्लाह ताला का। और सुलेमान के लिए उसका लश्कर जिनों, इंसानों और परिंदों में से जमा किया गया। सुबहान अल्लाह। तो उनकी अलग अलग दर्जाबंदी कर दी गई, अलग अलग उनकी टोलियां थी। सब वो किस तरह से थी कि वो टोलियों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पीछे सफर जब भी करते तो वो सारे के सारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जाते। हत्ता कि जब वो चींटियों की वादी में आए, इसी से सूरह का नाम सूरह नमल रखा गया। तो एक चूंटी ने कहा, नमल जो है वो चूंटी को कहा जाता है, ए चूंटियो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना डालें और वो शऊर ना रखते हों, उन्हें पता ही ना हो तुम उनके पैरों के नीचे आके कुचले जाओ। तो सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और उसने कहा, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय वअला वालिदैय वअन अअमल सालिहन तरदाहु वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं कि जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है, और मैं ऐसा नेक अमल करूं जिसे तू पसंद करे, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। ये क्यों फौरन शुक्र अदा किया? कि अल्लाह ताला ने वो जो नेमत दी उसकी बदौलत मैंने इनकी बात को समझा,
اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، یعنی بھاگ گیا ہے کہیں وہ؟ میں اسے ضرور بہت سخت سزا دوں گا۔ ہدہد تھا جس کو زمین کے اوپر بھی سب کچھ واضح نظر آتا تھا، اور زمین کے نیچے بھی ایسا ہی واضح نظر آتا تھا جیسے زمین کے اوپر نظر آتا تھا۔ تو فرمایا کہ کیا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا، یعنی کوئی بات، کوئی ایسی بات ہے جو وہ لے کر آئے گا جس وجہ سے وہ غائب ہے یہاں سے۔ اس سے ہدہد جو ہے ان کے قافلے کو لیڈ کرتا تھا، سب سے آگے جاتا تھا، اور پھر وہ جنوں کو بتاتا تھا، اگر انہوں نے پڑاؤ کرنا ہوتا تھا تو بتاتا تھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے۔ تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا، میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ وہ ایسی بستی، سبا کی بستی میں گیا تو اس نے کیا کہا حدود نے، کہ ہوا کیا ہے کہ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ ہدہد نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاس حاضر ہوا تو اس نے یہ بات کہی۔ وہ خوف زدہ تو تھا، اس کو باقی جانوروں نے یا پرندوں نے بتا تو دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بہت غصے میں ہیں، اور اب وہ تمہیں ذبح کر دیں گے اگر تم دلیل لے کر نہ آئے کہ تم کیوں غائب تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو، میرا یہ خط لے جاؤ۔ تو اسے کیا کیا، اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ لوٹ جانا، پھر دیکھو سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دے، کہ وہ کیا حکم دیتی ہے۔ ملکہ نے کہا، یقیناً بادشاہ جب جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا، کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ وہ مال دے کر بھیجا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے رہو۔ کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں؟ ملکہ نے کہا، اے سردار ہو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میری… ملکہ نے کہا، اے سرداروں، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ انہوں نے کہا، ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اگر چاہیں، ملکہ سے کہا، آپ چاہیں تو ہم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے، اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، جو جنوں میں سے بڑا جو جن تھا، دیو نے کہا، میں اسے اس سے میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھتا ہوں، رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ یعنی کہ وہ جو ملکہ کا جو تخت تھا نا پورا کا پورا، اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔
جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں۔ اب یہ کون تھے اس کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کے پاس اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ جس کے پاس واضح دلائل تھے۔ اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ ہمت دی کہ یہ یہاں پر پہنچا ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا ہی بے پرواہ، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اسے اس کا تخت بدل کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے، یعنی وہ عقل اور شعور رکھتی ہے، وہ سمجھ پاتی ہے کہ یہ تخت اس کا ہے یا وہ نہیں سمجھ پائے گی۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، یعنی اتنی عقل سمجھ تھی کہ وہ فوراً پہچان گئی۔ ابھی وہ اپنے علاقے سے واپس آئی تو اس کو یہ تعجب نہیں ہوا کہ میرا تخت اتنا بڑا تخت یہاں پر کیسے پہنچ گیا۔ یعنی دیکھیں ہمیں ایک بیڈ لینے کی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بڑی بڑی گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکمت عطا کی۔ شاید ہی وہی ہے اس نے کہا، یعنی ویسا نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی۔ سبحان اللہ کی، یعنی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان موجود تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے شیاطین، وہ جو تھے اس نے اللہ کی عبادت کرنے سے اس کو روک رکھا تھا، یعنی اس کے دل میں حکمت موجود تھی۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا، سبحان اللہ۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوئی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف، یعنی وہ ایمان لے آئی الحمدللہ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یکایک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرتے ہو، یعنی عذاب کے لیے جلدی کرتے ہو، کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے ہے، بلکہ تم لوگ فطرے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، جو تھے نا، یہ کون تھے؟ 9 جتھے دار، یعنی کہ یہ وہ 9 لوگ تھے، جو 9 جتھے دار، جن کی پوری کی پوری فوج بھی ان کے ساتھ لوگ بھی تھے، جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شبخون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کو کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہوئے کہ جن میں وہ بسا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، اور حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں بڑے پاک صاف بنتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہے کہ 100 چوہے کھا کر بجلی حج کو چلی، ہم بھی تو یہی الفاظ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہدایت پر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں گمراہی نہ لکھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بھٹکنے والا نہ لکھ دے۔ میرا رب ہم سے عمل کروا لے، ہم دنیا کے لیے تھک رہی ہیں، میرا رب ہمیں اپنے لیے تھکا لے۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی، یعنی بارش کا عذاب، بجلی کا، کڑک کا، چمک کا، تیز ہواؤں کا۔
آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کے لیے چن لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔